अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वीडियो थेरेपिस्ट। उम्मीद है सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक, अस्कलाइन फतह ताहिर, एपिसोड 38। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले वो जुहा के कमरे में गया। वो सर झाड़ मुँह फाड़ अपने कपड़ों की अलमारी सही करने में गर्क थी। ये होता है नुकसान कभी काम न करने का। अनस ने उस पर नुक्ताचीनी की तो नाराज़गी से बोली, बस एक आप ही रह गए थे तंज के तीर चलाने वाले। अभी शुक्र करो मेरे हाथ में असली तीर नहीं, वरना जितना गुस्सा तुम पर आ रहा है वो भी चला देता। उठे ढक कर अनस को देखने लगी। साथ ही याद आ गया कि वो एक इंतहाई खास मुहिम सर करके लौटा था। कुछ मिला, उसके अंदर सनसनी फैली थी। तुम्हारे सर और मोहित के सामने जो शर्मिंदगी हुई वो अलग, वो भिनाया था। जुहा चकरा कर रह गई। अनस के साथ कल रात क्या मुहादा पूरे सयाह सबाक के साथ नज़रों के आगे घूम गया था। आप गौर से देखते अनस भाई, यकीन करें वो आपके साथ फाउल खेल रहा है। वो मुस्तरब सी हो उठी। अगर मैं खोदबीन लेकर भी देखता तो वहाँ कुछ न मिलता। मैंने मोहित से भी तुम्हारे बेवकूफ़ बयान की वजाहत चाही तो वहाँ भी शर्मिंदगी ही हुई। वो किसी भी लड़की के लिए हाँ कह सकता था, सो उसने भी तुम्हारे लिए कह दी। वो खुद अफेयर चला कर लड़की पसंद करने वाला लड़का नहीं है। वो मुतासिफाना अंदाज में कह रहा था। मोहित के इस कदर झूठ ने उसे सुलगा दिया, मगर वो ये भी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि मोहित के झूठ के आगे उसके किसी भी सच को महज बचपना या जज्बातियत ही तसव्वुर किया जाएगा। सो मज़ीद बात बढ़ाने के बजाय वो तलखी भरे गुस्से से बोली, वो महज अपना इमेज बना रहा था, मगर कोई भी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा जब उसकी असलियत आप सबके सामने आ जाएगी, तब आपको मेरी बातों पर यकीन आएगा कि आपका फर्मा बरदार और बाकिरदार भाई ना सिर्फ किसी लड़की पर फेंकता है बल्कि उसे अफेयर भी चला रहा है। शट अप सोहा और अपना लबो लहजा दुरुस्त करो। अगर कभी किसी ने तुम्हें टोका नहीं तो इसका ये मतलब कतई नहीं कि तुम्हें मोहित की इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए। वो कैसा है ये सब जानते हैं, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। अनस ने बहुत संजीदगी से उसे डांट दिया था। वो सुर्ख चेहरा लिए होठ पीछे बहुत जब्त से उसे देखती रही थी, मगर आगे से जवाबन एक लफ्ज़ भी नहीं बोली थी। सिर्फ वही मेरा भाई नहीं, तुम भी मेरी बहन हो, और मैं जानता हूँ कि तुम हम सब का मान रखोगी। थोड़ी सी बेवकूफ़ हो मगर खुदगर्ज नहीं हो, इसलिए बाहमी खिलाफत को अगर इतनी खूबसूरती से ख़त्म करने का मौका मिल रहा है तो उसे मत गवाओ। यकीन करो मोहित के नाते घर वालों को और भी प्यारी हो जाओगी। वह बहुत दोस्ताना अंदाज में उसे समझा रहा था, मगर वो तो जैसे झगड़ों की जद में थी। मोहित हसन फर्मा बरदार बाकिरदार, और अगर मुझे कोई इज़्ज़त या मकाम मिलेगा तो उसी की तौसत से, यानी मैं खुद से कुछ भी नहीं। और ऐसा कब तक होगा? तमाम उम्र वो यूं ही अपने चेहरे पर फर्माबरदारी का नकाब ओढ़े सबकी नज़र में मात पर बना रहेगा, और मेरा जोहा मीर उसके नाम से जानी जाएगी। मोहित हसन वही जिसने लापरवाह और जज्बाती जोहा मीर से शादी करके उसकी ज़िंदगी संवार दी और अपनी किस्मत पर जबर करके ज़िंदगी गुजार दी। फैसले का हक होते हुए भी जिसने अपनी मुँह बोली माँ का मान रखा, उसके खातिर उनके फैसले पर सर झुका दिया। मोहित हसन परफेक्ट मैन, वेरी मैच्योर, नाइस मैन। अनस कितनी ही देर उसे समझाने और मोहित की शान में रत पर लिसान रहने के बाद चला गया तो वो जब्त खोकर फूट फूट कर रो दी, और उसका हर आंसू शिकस्त की सरजमी से फूटा था। वजी तुम्हारे मौकल कुछ काम नहीं कर रहे। नगीन सख्त मायूस थी। वो इस वक्त किचन में उसके लिए चाय के साथ फिंगर चिप्स बना रही थी। अरे भाभी माँ, आप एक तो बहुत जल्दी मचाती हैं। भाई इनका असर होगा, ज़रा देर से, मगर इतना ही असरदार भी होगा। अब 27 सालों के बिगड़े चंद दिनों में तो ठीक होने से रहे। वो होठ दबाते हुए कह रहा था, आप बस उन्हें दम किया हुआ नमक और चीनी खिलाती रहे। दे तो रही हूँ, इतनी डांट खा चुकी हूँ। कभी चाय में चीनी ज़्यादा हो जाती है तो कभी खाने में नमक। वो बसोरते हुए बोली तो वजदान ने चिप्स उठाकर मुंह में रखते हुए बड़े मुदब्बिराना अंदाज में कहा, उसी नमक चीनी से मिलकर ज़िंदगी बनी है भाभी माँ। आप कुछ दिन और उन्हें यही दोनों चीज़ें खिलाती रहेंगी तो बेवफा शौहर आपके कदमों में होगा। ओफो, बेवफा तो नहीं है, बस मेरा कहना नहीं मानते। नगीन ने जल्दी से तरदीद की तो वो कहने लगा, वही बेमहर शौहर के दिल पर राज करेंगी आप। अगर मेरा काम नहीं हुआ ना वजदान, तो देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगी। नगीन ने उसे धमकाया था। पहले 2 हफ्तों से वो वजदान का दम किया हुआ नमक और चीनी अनस के हर खाने की डिश में मिला रही थी। वजदान के बाबा जी झंडे वाली सरकार ने मुझे बख्शिश दी है,
کہ میں ایسے چھوٹے موٹے عملیات کر لوگوں کی مشکلات حل کر سکوں۔ اللہ کے حکم سے۔ اور نگین کا دھیان فوراً انس کی طرف گیا تھا۔ کاش کبھی وہ میرے بس میں آ جائیں۔ وہ آپ کے بس تو کیا، ٹرک میں بھی آ سکتے ہیں، وہ بھی بہت آسانی سے۔ وجدان تو یوں بھی موقع کی تلاش میں رہتا تھا، چٹکی بجا کر بولا۔ تو اسے خطبت لگی۔ وہ کیسے؟ بس ذرا سا دم کیا ہو نمک اور چینی کھلا دے انہیں، پھر دیکھے گا جھنڈے والی سرکار کا کمال۔ وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ زحا فوراً اس کی شرارت بھاگ گئی۔ اس نے اسی وقت نگین کو منع کر دیا۔ یہ سب اس کی بکواس ہے۔ تم بتاؤ جی، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ وہ بڑی آسانی سے ٹریپ ہو گئی تھی۔ زحا سر تھام کر بیٹھی رہی۔ ہاں ہو تو سکتا ہے، مگر کچھ نظر و نیاز دینا پڑے گی۔ وہ بڑی ہوشیاری سے کہہ رہا تھا۔ وہ کیا؟ بھئی یہی، میرے معقولوں کو، میرا مطلب ہے کہ کبھی کبھار میرا کوئی کام کر دیا کریں، میرے دوستوں کو چائے پانی پوچھ دیا کریں، اور بس۔ اس نے کہا تو نگین باخوش مان گئی تھی۔ اور آج یوں سی گزشتہ سے پیوستہ سین تھا۔ ایک تو آپ بہت جلد باز ہیں، یہ نہ ہو کہ عمل الٹا پڑ جائے۔ وہ چائے کا کپ اور فنگر چپس کا پلیٹ اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ الٹا ہی تو پڑ رہا ہے۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ وجدان مسکراتا ہوا کچن سے نکل گیا۔ انس کے لیے چائے لے کر وہ تائی جان کے کمرے میں چلی آئی، جہاں کوئی بحث بہت زور و شور سے جاری تھی۔ یوں ہتھیلی پر سرسوں مت جماؤ انس، اور ویسے بھی جب تک صبا اور نوفل واپس نہیں آ جاتے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، تائی جان کہہ رہی تھی۔ پھر نگین کو دیکھ کر گفتگو میں شامل کر لیا۔ محیط اور زحا کے رشتے کی بات کر رہا ہے۔ یہی تو موقع ہوتے ہیں اپنوں کے مل بیٹھنے کے۔ ابھی کچھ نہیں کرنے والی۔ وہ لوگ کون سا دور گئے ہیں، اور اب تو ویسے بھی ان کی واپسی میں 3-4 روز ہی رہ گئے ہیں۔ انس کو چائے کا مگ تھماتے ہوئے نگین نے انہیں تسلی دی تھی۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں ان سے، گھر کی تو بات ہے، منگنی کی ڈیٹ تو کم از کم فائنل کر لیں، باقی سب نوفل اور صبا کے آنے پر ہو جائے گا۔ انس نے کہا تھا۔ ہاں اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آگے جو ہمیں مناسب سمجھے، نگین نے سادگی سے کہا۔ تو اس کی فرما برداری پر تائی جان مسکرا دی۔ میں کہتی ہوں تمہارے ابو سے، چاہے گھر ہی کی بات ہے، مگر تاریخ لینے کے لیے بھی کچھ رسومات نظر رکھنا پڑتا ہے۔ ہم باقاعدہ زحا کا رشتہ مانگ کر منگنی کی تاریخ طے کریں گے، انہوں نے بتایا تھا۔ پھر فوراً بولی، میں مریم کو بھی بلاؤں گی، اس کے تو دوہرے رشتے ہیں، بھانجی بھی اور بھتیجی بھی۔ تو پھر کل کا دن رکھ لیتے ہیں، آج آپ ابو سے بات کرنے کے بعد مریم پھپھو کو فون کر دیجیے گا۔ انس کو تسلی ہوئی تھی۔ توبہ ہے، آپ سے محیط بھائی کی آزادی برداشت نہیں ہو رہی۔ تائی جان کے کمرے سے نکلتے ہوئے نگین نے دھیمی آواز میں اس پر طنز کیا، تو وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا، مجھے تو حسرت ہی رہی اس قید کا مزہ چکھنے کی، میں تو ترس رہا ہوں قیدی بننے کے لیے۔ پتہ نہیں کون اس رشتے کو قید کہتا ہے۔ ہر بات کا سرا خود سے ضرور جوڑا کیجیے آپ، اس نے ناک سکوڑ کر کہا تھا۔ شرم کرو، تمہارے تمام سلسلے ویسے بھی مجھ سے ملنے چاہیے، انس نے کہتے ہوئے اس کے شانے پر بازو حمائل کیا۔ تو لاؤنج سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف آتا محیط یہ نظارہ دیکھتے ہی واپس پلٹ گیا۔ نگین نے تڑپ کر انس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا تو وہ ڈھٹائی سے ہنسنے لگا۔ بس کچھ دنوں ہی کی بات ہے، پھر یہ حسرت بھی ایسے ہی سین پاٹ کرتے دکھائی دیں گے۔ کم از کم کمرے کے باہر تو اپنی حرکتوں پر قابو رکھا کریں۔ نگین کو محیط کا سامنا کرنے کے خیال سے شرم آ رہی تھی۔ انس پر بگڑی تو وہ کارنش بجا لیا۔ شکریہ، آپ نے باقی حرکتوں پر بین نہیں لگایا، آپ کبھی نہیں سدھر سکتے، وہ دانت پیس کر کہتی لاؤنج میں رکے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انس مسکراتے ہوئے وہی محیط کے پاس وراجمان ہو گیا۔ شرم کرو، پورے گھر کو لو اسپاٹ بنائے پھر رہے ہو، اس کی مستقل مسکراہٹ نے محیط کو ٹی وی اسکرین پر سے نگاہ ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ انس نے ہلکا سا مسکرا کر پھر اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا، اچھا ہے نا، تم بھی کچھ سیکھ لو، مستقبل قریب میں ایسی بہت سی شرمیلی حرکتیں کرنا پڑیں گی۔ شٹ اپ، وہ سنجیدہ تھا۔ ارے یار، کبھی تو دادا با کی کرسی چھوڑ کر اپنی عمر انجوائے کر لیا کرو، انس نے اسے مشورہ دیا تھا۔ اس کی بات پر محیط کو ناچار مسکرانا پڑا۔ تب انس نے اصل بات شروع کی، میں نے امی سے کہہ دیا ہے، اور وہ بھی اب باقاعدہ طور پر چچی جان سے زحا کا رشتہ مانگنے پر تیار ہو گئی ہیں۔ بس آج والد صاحب سے بات ہو جائے، پھر کل مریم پھپھو بھی آ جائیں گی، اور یہ بیل مینار پر چڑھ جائے گی۔ وہ خاموش ہو کر محیط کو دیکھنے لگا، جیسے اس کے تاثرات جاننا چاہتا ہو، مگر وہ اطمینان سے بیٹھا بس سن رہا تھا۔ اب کچھ پھوٹو نہ منہ سے، انس کو غصہ آیا تھا۔ اس سارے معاملے سے میرا کیا تعلق؟ وہ بڑی سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ انس کی ساری محنت دھری کی دھری رہ گئی۔ پھر اسے سخت ترارا آیا تھا، دانت پیستے ہوئے بولا، سمجھ میں نہیں آتا تمہارا دماغ ٹھکانے لگاؤں یا بیچاری زحا کی قسمت پر افسوس کروں، تم سے شادی ہو رہی ہے،
दीवारों से नहीं बल्कि एक अदर जीती जागती लड़की से। इस सारे मामले से तुम्हारा ताल्लुक़ नहीं होगा तो क्या हमसायों का होगा? उफ, इतना गुस्सा! मोहित बेसाख्ता हंस पड़ा, जिस पर अनस का खून एक पॉइंट मज़ीद जला था। अब तो मेरे मुँह से ज़रूर कुछ उल्टा सीधा सुन लोगे। अनस ने लब भींच ली, जैसे वाकई कुछ कह जाने का खदशा हो। मोहित ने दांतों तले लब दबाकर मुस्कुराहट रोकी थी। अच्छा, मुझे कहना क्या है वो तो बता दो। इस मसले को इतना ईजी मत लो मोहित। वो बेहद संजीदा था। फिर मज़ीद कहने लगा, मैंने अंदाज़ा लगाया है कि जोहा इस रिश्ते से खास खुश नहीं है, तभी तो सब मामले तय हो जाने के बाद भी वो तुम्हारी मुखालफत में बात कर रही है। ये सब उसका बचपना है अनस, और कुछ नहीं। मैंने छोटे मामू को साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि मेरी तरफ से इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, कि वो जोहा को मुकम्मल आज़ादी राय दे। छोटी मामी बता रही थी कि जोहा को कोई एतराज़ नहीं। उसने छोटे मामू के सामने इस रिश्ते पर हामी भरी थी। मोहित ने हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए उसे रिलैक्स करना चाहा तो वो बोला, मगर मैं फिर भी चाहता हूँ कि एक बार रिश्ता तय होने से पहले तुम दोनों मेरे सामने इस मसले पर बात करो। कम ऑन अनस, तुम खामखा एक बेबुनियाद बात को तवील दे रहे हो। कल जब बड़ी मामी बाकायदा छोटी मामी से बात करेंगी तो हर बात खुलकर सामने आ जाएगी। अगर जोहा को ज़रा सा भी एतराज़ हुआ तो कोई भी नज़रअंदाज नहीं करेगा। हाँ, अगर तुम ये समझते हो कि उस बेवकूफ़ और जज्बाती लड़की को कोई भी टैकल कर सकता है तो फिर कहीं भी उसका रिश्ता तय करा दो। बहरहाल ये बड़ी मामी की ख्वाहिश थी। मैं इस सारे मामले से बेखबर था, मोहित ने संजीदगी से कहा। तो वो सोफे की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। दोनों ही खामोश थे। फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद अनस ने खुशगवार लहजे में कहा, ये बात तो तुमने 100% सच कही है। जोहा की बेवकूफ़ियों को सिर्फ तुम ही बर्दाश्त कर सकते हो और झेल सकते हो। घर की मिट्टी घर ही में लग जाएगी। अच्छा ख्याल है। फिर वो मुस्कुरा दिया था। तभी अनस को कोई ख्याल गुजरा तो वो बड़ी तेज़ी से सीधा हो बैठा। बेवकूफ़ियों की गठरी को कोई यूं ही बेराज़ी और रज़ा तो सर पर नहीं लेता। सच बताओ मोहित, कहीं तुम्हें उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? उसके पुरजोश अंदाज पर मोहित ने बेसाख्ता डराने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, आदत हो गई है। वो मायूस हुआ था, फिर भी खुश दिली से बोला, जो भी कहो, काफ़िया तो सबका एक ही है। आदत को अकीदत में और अकीदत को मोहब्बत में बदलते देर नहीं लगती। कुछ लॉजिक है। साफ लग रहा है कि नींद पूरी ताकत से तुम्हारे दिमाग पर हमला कर चुकी है। जाओ जाकर सो जाओ, सुबह तक काफ़ी अफाका हो जाएगा। वो मुतासिफाना अंदाज में कहता हुआ उठ खड़ा हुआ था। फिर भी यार, मेरी रिक्वेस्ट है कि महज समझौता नहीं, मोहब्बत करना। किसी को ज़िंदगी देने के लिए सिर्फ समझना ही काफ़ी होता है। उसने कॉरिडोर में कदम रखते हुए अपने पीछे अनस की बात सुनी थी। फिर जैसे खुद पर हंस दिया। मैं तो मोहब्बत कर चुका हूँ अनस मीर। अब तो जो फरीक सानी के तेवर हैं उनके मुताबिक इलाही अमल होगा, और उसमें सरफहरिस्त क्या होगा? बगौर समझौता ही अपने कमरे में दाखिल होने तक वो अपनी आइंदा ज़िंदगी का तज्ज़िया कर चुका था। अगले रोज़ ताईजान ने बाकायदा रिश्ता मांगने का एहतमाम किया था। मरियम फुप्पो के साथ शो को शरीर इमाद भी आ गया था, और अब वो मुसलसल मोहित को अपनी शौकियों की जद में लिए हुए था, जो आज ज़बरदस्ती की छुट्टी पर था। ओफ़ो इमाद, मरियम फुप्पो मुसलसल उसे पुकार रही थी, मगर म्यूज़िक के साथ साथ खुद उनका भी इतना शोर था कि वो सुन नहीं पा रहा था। उन्होंने खुद बनफ़ से नफीस जाकर उसके शाने पर थप्पड़ रसीद किया। तब वो अनस को छोड़कर उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ था। किस कदर ढीठ हो तुम, मजाल है जो एक आवाज़ सुन लो। उन्होंने चिल्लाकर कहा था। मैं पहले ये आवाज़ सुन चुका था वालिदा मोहतरमा, मगर आज मैं एहतजाज पर हूँ। सबकी शादियाँ हो रही हैं सिवाय मेरे। उसने उनसे काम पूछने के बजाय नाराज़गी का इजहार कर दिया, तो सभी बड़े उसकी तरफ मुतवज्जह हो गए। जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत है ना तुम्हारी, देख लेना अगले ही रोज़ बीवी मैके जा बैठेगी। उन्हें काम के वक्त बेटे की शौकी बिल्कुल नहीं भाई थी। चची जान की तरह वो भी कभी कभार ही उनकी खुशियों से महसूस होती थी। काम के वक्त वो सबकी पूरी तवज्जो की मुतमनी रहती थी, मगर वाई किस्मत, तो और ले आएंगे, वरना फिर अगली और फिर उससे भी अगली। वो दो बदो बोला तो अनस ने हाँक लगाई, ये उर्दू वाला अगली है या इंग्लिश वाला अगली? मस्खरापन बंद करो। तुम्हें लोगों का आइडिया था कि इस पोर्शन से बाकायदा रिश्ता लेकर छोटी भाभी के यहाँ जाया जाए, और अब यूँ तमाशों में जुटे हुए हो। टाइम देखो ज़रा, सुबह से वो लोग अपने यहाँ में बंधे हुए हैं। अब उठ जाओ सब। उन्होंने उसे घुरका तो वो शराफत से न सिर्फ खुद खड़ा हुआ बल्कि मासूमियत से पूछने लगा, वहाँ वकील की भी ज़रूरत पड़ेगी? मोहित को साथ ले ले। तुम बिल्कुल लाइलाज हो।
میرے پھپھو مایوس ہو گئی تو اس نے ہنستے ہوئے انہیں بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ وہ لوگ باقاعدہ مٹھائی اور فروٹ لے کر چچی جان کے یہاں گئے تھے۔ تایا جان پہلے ہی سے وہاں موجود تھے۔ یہ لے، ہم بڑے ماموں کو وہاں تلاش کر رہے ہیں اور یہ یہاں بیٹھے ہیں۔ عماد کا اعتراض ہوا تھا۔ چچا جان نے اسے گلے لگاتے ہوئے شکوہ کیا، اب بالکل تو پرایا مت کر دو۔ وہ سب اطمینان سے بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہوئے۔ نگین نے چچی جان کے ساتھ کچن کا رخ کیا تھا اور باقی سب نے زحا کے کمرے کا۔ وہ سر منہ لپیٹے بستر پر دراز تھی۔ اوہ ہو، تو یہاں فراق کی گھڑیاں گنی جا رہی ہیں۔ عماد نے معنی خیزی سے جملہ کسا تھا۔ وہ تب کر اٹھ بیٹھی۔ اب آپ لوگ میرا دماغ مت کھائیے گا۔ کھسکا ہوا تھا جو ان کا دماغ ٹھکانے لگانے کے دن آ رہے ہیں۔ وہ گنگنایا تو خفگی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ عماد نے اس کا شانہ تھپک کر اسے داد دی تھی۔ وہ سب وہیں جم کر بیٹھ گئے۔ ہمراہ ان کے لیے وہیں جوس کے گلاس لے آئی تھی۔ ذرا دیر میں ہی نگین وہاں آ پہنچی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تم میری دیورانی بن رہی ہو، اس نے زحا کو لپٹا کر کہا تو ناگواری سے وہ اپنے چہرے سے نکلتی تمتماہٹ کو چھپا نہیں پائی تھی۔ اور ہم اس نلائق کے لیے اتنا اچھا رشتہ لے کر آئے ہیں اور یہاں منہ پر فٹکار برس رہی ہے۔ انس کی تیش لاحق ہوئی تھی۔ جی نہیں، ایسے ہی آپ اب تنگ مت کریں اسے۔ نگین نے زحا کی سائڈ لی تھی۔ مگر وہ لوگ کہاں باز آنے والے تھے؟ انس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے متاسفانہ انداز میں کہا۔ سنا نہیں تم نے شاعر مشرق کا مصرع کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا؟ اس نے بڑی پر خاصا زور دیا تھا۔ خود سے بھی آئینہ دیکھ لیا کریں، آپ کے چہرے پر بھی کوئی خاص پر نور نہیں ہے۔ زحا کی سب کوئی خاص پائکی نہیں تھی، فوراً ہی جواب دے گئی تو وہ چٹک کر بولی، مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ اتنے نادر اور نایاب پرپوزل کی خوشی میں اس کا دماغ پھرا نہیں ہے، بلکہ یہ ہی بد دماغ ہے جتنا کہ اس سے پہلے تھی۔ عماد کو تسلی ہو گئی تھی، مگر اس کی تنبیہ نگاہ زحا اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ تبھی تو لا محلہ اسے اپنے موڈ پر پڑا۔ بہت بورنگ کپل ہے یار، ادھر وہ کھنا ادھر یہ میسنی۔ عماد سخت مایوس ہو رہا تھا۔ اس نے طنز کیا، ہر کوئی آپ کی طرح شاہراہ عام نہیں ہوتا۔ اس کے جملے سے ہر کوئی محسوس ہوا تھا، یعنی اندر سے کچھ اور ہی معاملے ہے تم دونوں کا۔ وہ ابھی باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب کتنے ہی خوشگوار موڈ میں کیوں نہیں تھے، زحا کو ان کی کوئی بھی بات چھیڑ نہیں پا رہی تھی۔ دل بیزاری، کوفت اور سب سے بڑھ کر جبر کا احساس۔ انگیجمنٹ کی تاریخ نوفل اور صبا کے لوٹ آنے کے اگلے دن طے ہوئی تھی اور وہ ساکت بیٹھی اپنی زندگی کو الٹتے پلٹتے دیکھ رہی تھی۔ زالے نے اسے بھی زبردستی اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ بھلا وہاں کیا کریں گی؟ نوفل نے دبے لفظوں میں اپنی ناگواری کا اظہار کیا تو وہ مذاقیہ انداز میں اسے لٹانے لگی۔ قسمت سے اگر بیوی اچھی مل ہی جائے تو بہت ناشکرے ہو جاتے ہو تم مشرقی مرد، قسمت سے اپنا حق سمجھ کر وصول کرتے ہو۔ حالانکہ سوچو تو تم لوگوں پر تاعمر سجدہ شکر واجب ہے، مگر سوچو تب نہ۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کام میں مصروف ہو جائیں گے تو یہ بور ہوتی رہیں گی۔ صرف یونٹ کے لوگ۔ وہ فوراً سنبھلا تھا۔ مانا کہ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے اور تم اس کے لیے بہت پوزیسو ہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے دنیا سے چھپانے کی خاطر تنہائی کی مار مارتے رہو۔ صبا نے ان دونوں کی ساری گفتگو واش روم میں کپڑے تبدیل کرنے کے دوران سنی تو خود میں ہی شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ کم آن زالے، اتنا ظالم نہیں ہوں میں۔ وہ خود بھی ایسی سچویشن کو اوائڈ کرتی ہیں، میں بھلا پابندی کیوں؟ وہ صبا کو واش روم سے باہر نکلتے دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ زالے نے اس کی نظر کے تعاقب میں پلٹ کر دیکھا تو جدید تراش کے ریڈ اینڈ اورنج خوبصورت سی کڑھائی سے مزین میں ملبوس صبا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے ساختہ ستائش سی اتر آئی، جس کے اظہار میں اس نے کنجوسی سے کام نہیں لیا تھا۔ مائی گاڈ، یو آر لکنگ بیوٹیفل صبا، لیکن اگر تم روزانہ یوں ہی لگتی ہو تو میری سمجھ میں نہیں آتا ناول کے حواس کیسے قائم ہے۔ مغرب کی یہی خوبی یا خامی کہہ لیں، وہاں کے لوگ بات کو دل میں نہیں رکھتے، ہر بات چاہے اچھی ہو یا بری فوراً اگل دینے کے عادی ہوتے ہیں، تبھی تو انہیں ہماری طرح آریہ پار کے زاویے نہیں ستاتے۔ مگر ادھر صبا تھی، اس قدر کھلے الفاظ نے لمحہ بھر میں اسے بڑا فروختہ کر ڈالا۔ چہرے سے پھوٹتی تپش تو الگ تھی، ناول کی طرف دیکھنے لائق بھی نہیں رہی تھی۔ اس کا بلش کرتا چہرہ اس سمے زالے کو مشرق کا حسن لگا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ امیزنگ، تم واقعی لکی ہو ناول، تمہاری بیوی تو ابھی تک تم سے بھی شرماتی ہے۔ اب چاہے ناول اور صبا کے درمیان کچھ بھی نہ رہا ہو، وہ اس سے کتنی بھی ناراض کیوں نہ ہو، احساس پر تو اپنا کنٹرول نہیں تھا کہ اپنے حیا کو بولڈنس کا روپ دے کر زالے کی گفت کو انجوائے کرتی۔
وہ مرد تھا، وہ کر سکتا تھا، تبھی تو اس گفتگو کے دوران سینے پر بازو لپیٹے کھڑا مسکراتا رہا تھا۔ خود صبا ہی کو مجبور ہو کر موضوع بدلنا پڑا۔ ویسے میرا کوئی اتنا خاص دل نہیں کر رہا جانے کو، خواہ کی بوریت۔ ایسے تو گزارا نہیں ہونے والا تمہارے ناول کے ساتھ، بہت ایکٹیو بنتا ہے وہ، اس کے تو ہر وقت سر پہ سوار رہنا پڑتا ہے، تب قابو میں آتا ہے جن۔ ظالی شرارت سے کہتی ناول کی طرف دیکھ رہی تھی۔ صبا دل محسوس کر رہ گئی، مگر ناول ذومعنی انداز میں بولا تھا، تمہیں تو ایسا نہیں کرنا پڑتا تھا، یہ جن تو ویسے ہی تمہارے قبضے میں ہے۔ ظالی نے ہلکا سے مسکرا کر اس کے فکرے کو انجوائے کیا تھا، پھر اسے دھمکانے والے انداز میں بولی، ویسے ایک مشرقی بیوی کے سامنے ایسی باتیں کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اوہو بھائی، میری مسز بہت معصوم ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ معصوم یا بیوقوف؟ صبا کا دل کر لایا تھا۔ صبا پلیز چلو نا، اور کچھ نہیں تو سیر و تفریح ٹرپ سمجھ کر انجوائے کر لو۔ ظالی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ صبا تو کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ناول اسے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا، وہ خود بھی اس کے اعصاب پر سوار ہونے کی چاہت نہیں رکھتی تھی، مگر ظالی یہ کیا چاہتی تھی؟ اسے تو چاہیے تھا کہ میرے انکار پر ہنس کم جہاں پاک کہتی ناول کو لے کر چلی جاتی۔ اوپر سے اس کا کھلا ڈلا انداز گفتگو اتنی بے باک تو وہ کبھی نہیں رہی تھی کہ ظالی کی باتیں ناول کے سامنے انجوائے کر سکتی، سو اسے اقرار کرتے ہی بنی تھی، اگرچہ وہ ناول کی نگاہوں کو بنا دیکھے بھی پہچان رہی تھی۔ دیٹس گریٹ، ظالی خوش ہو گئی۔ کون سا میری پرواہ کر رہے ہیں جو میں ان کی مرضی کی فکر کروں؟ صبا کو سوچ کر تسلی ہوئی تھی۔ شال ضرور لے لینا صبا، باہر بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ ظالی نے اسے تنبیہ کی تو وہ الماری کی طرف بڑھ گئی۔ کاٹیج سے باہر نکلتے ہی اسے احساس ہوا کہ اکتوبر کا وہ موسم جسے لاہور والے کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے، بارش کی وجہ سے سرد لبادہ اڑے ہوئے تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں سفید اور سیاہ بادل کے مرگولے دکھائی دے رہے تھے۔ مسلسل چلنے والی کھنک ہوا نے اسے شال مضبوطی سے لپیٹنے پر مجبور کر دیا۔ پتھری سڑک پر چلتی قدرت کی صنائی کے حسین مناظر میں مہو وہ ساتھ چلتے ناول اور ظالی سے بالکل لاپرواہ تھی، جو اس وقت اپنے کام کو ڈسکس کر رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر ظالی رک گئی۔ ایک طرف سڑک سیدھی جا رہی تھی اور دوسری طرف اترائی۔ تم لوگ اس طرف سے چلو ناول، تمہیں راستے کا تو پتہ ہے نا، میں ذرا ہوٹل سے ہو کر آؤں گی۔ ظالی نے اترائی والے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو قدر توقع کے بعد اس نے اس کا مشورہ رد کر دیا۔ اکٹھے ہی چلتے ہیں، 5-7 منٹ کا تو واک ہے۔ ڈفر ہو تم بھی ناول، ظالی نے دانت پیستے ہوئے ملامتی انداز میں اسے دیکھا، پھر قدر سرگوشی میں بولی، کام سے ہٹ کر 5-7 منٹ اسی بھی دے لو۔ ناول نے بے ساختہ صبا کی طرف پلٹ کر دیکھا، مگر وہ ان دونوں کی طرف سے لاپرواہ ٹہلنے سے انداز میں چلتی ارد گرد کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ پھر سے ظالی کی طرف متوجہ ہوا، جو اپنے اس آئیڈیا پر کافی مسرور دکھائی دے رہی تھی۔ 5-7 منٹ سے کیا ہوتا ہے یار، اس کے نام تو پوری زندگی کر رکھی ہے۔ اسے بے پرواہ کرنا چاہا تھا، مگر اب کی بار وہ ڈانٹنے کے سے انداز میں بولی، اسی زندگی میں سے 5-7 منٹ کہہ رہی ہوں جنہیں تم ناشکری کرتے ہوئے گوا رہے ہو۔ اوکے یار، تم امریکی تو 1-1.5 منٹ کی بھی پوری فلم بنانے کے عادی ہو، ہمارے پہلے چند منٹ محض تمہید میں لگ جاتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے چوٹ کر رہا تھا۔ ظالی نے بے اختیار اس کے مضبوط شانے پر مکہ دے مارا۔ فوراً تقابلی جائزے پر اتر آتے ہو، اب جاؤ اور ذرا آرام سے آنا، اتنی دیر میں جا کر لوکیشن کا فائنلی جائزہ لے لوں۔ پتہ نہیں وہ رامیا تیار ہوئی کہ نہیں، جتنی خوبصورت ماڈل ہے اتنی ہی کم مغز بھی، پتہ نہیں کتنے ری ٹیک سے گئی۔ اسے تنبیہ کرتی، ڈسکس کرتی، اپنی راہ پر چل دی۔ صبا نے حیران ہو کر ناول کی طرف دیکھا جو وہیں جمع کھڑا تھا۔ چلے؟ اسے متوجہ پا کر سنجیدگی سے کہتے ہوئے اترائی والے راستے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کچھ بولے بغیر اپنی حیرت کو دبائے اس کے ساتھ چل دی۔ یہ راستہ بھی قدرت کی صنائی کا حسین شاہکار تھا، گرد و غبار سے پاک ماحول، ہر طرف بلند و بالا درختوں سے ڈھکا کھنک سا ماحول، داہنی سائڈ پر نیچے کھائی سے اٹھتے درخت پورے تفاخر کے ساتھ سر بلند کیے اپنی خوبصورتی پر نازا تھے، تو بائیں طرف خوبصورت کاٹیج جن کے لان سے جڑی چھوٹی باؤنڈری والز پر سے بھی دکھائی دے رہی تھی، اور ہر طرف پھیلا سکوت اور تنہائی۔ فقط وہ دو نفوس ابھی یہاں سوہا ہوتی تو بول بول کر اس ساری خاموشی کو درہم برہم کر ڈالتی، وجدان کی شوخیاں مزید گل رنگ بناتی۔ ہمراہ، انس، اور اگر یہ سب لوگ یہاں ہوتے تو یہ تنہائی، بھلا اس تنہائی کو کہاں کہیں مجھے پانے کی جگہ ملتی؟
اس کا دل بھرانے لگا۔ پتہ نہیں وہ بادلوں کا دھواں تھا یا اس کی آنکھوں میں اترتی نمی کا غلاف جو اس کی نگاہوں کے آگے پھیل کر یکدم ہی کسی پتھر پر سے پاؤں رپٹا تو لڑکھڑا کر کھائی کی طرف گرنے کو ہو گئی۔ اعصاب تو ناول کے بھی مکتمل ہوئے تھے، مگر وہ بر وقت اس کا بازو تھام کر بڑی پھرتی سے اپنی طرف کھینچ لیا تو کسی لچکتی ڈال کی طرح اس کی گرفت میں آئی تھی۔ اس اچانک افتاد پر تنفس تیز تر تھا تو ذہن اور دھڑکن اسے حواس کی دنیا میں لوٹتے ہی خیال آیا تھا کہ اس کا دل اکیلے نہیں دھڑک رہا تھا، کسی اور کی دھڑکنیں بھی اس میں مدغم تھیں۔ صبا ٹھیک ہے آپ؟ اوپر تشویش لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کا کولون سے مہکتا وجود، مضبوط سراپا، آشتے تعانی سر، سب کچھ ہی ناقابل یقین تھا اور شاید ناقابل برداشت بھی۔ تبھی تو وہ مچل کر اس کی گرفت سے اپنا آپ آزاد کراتی پیچھے ہٹی تو پھر سے لڑکھڑا کر کئی قدم کھائے کی جانب تک جا پہنچی۔ فولش گرل، وہ تحیر اور بے یقینی کا شکار اسے گھسیٹ کر ایک سائڈ پر لے آیا۔ تب کی بار اس کے لب و لہجے میں درشنگی کے ساتھ گرفت میں بھی سنگ دلی تھی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا آپ کا؟ خودکشی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کبھی اکیلے میں کریے گا، میرے سامنے ڈرامے کر کے خود کو دنیا کی مظلوم ترین خاتون ثابت کرنے کی کوشش مت کریں۔ وہ بول نہیں رہا تھا بلکہ دبے لہجے میں گرا رہا تھا۔ اس کے حواس بحال ہوئے، تنا بھی پورے تندراک کے ساتھ بیدار ہو گئی۔ بے اختیاری میں اس سے بے احتیاطی تو ضرور ہوئی تھی، مگر وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یعنی اس کی نظر میں وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنے سیریس ڈرامے کر رہی تھی، جبکہ اس کے ذہن سے تو یہ خیال کب کہاں گزرا تھا؟ میرا خودکشی کرنے کا نہ تو ارادہ ہے اور نہ ہی شوق، اور نہ ہی میں نے آپ کی طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ گر جانے دیتے، شاید تبھی آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا۔ اپنی طرف سے بہت سنگدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی اس کی آواز بھرا گئی تو لب پیچھے تیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تلخی سے بولا، مجھ میں انسانیت نہ ہوتی تو میں ایسا بھی کر گزرتا۔ آزادی ملتی تو سکون کا بے پایا احساس ہوتا، ہو سکتا ہے تب میں شکرانے کے نفل بھی پڑھ ڈالتا۔ اس نے بولتے ہوئے ایک پل کو بھی اس لڑکی کے جذبات و احساسات کی تباہی کا خیال نہیں کیا تھا۔ ابھی کون سے کم کر رہے ہیں؟ اس سے تو بہتر تھا کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھائی میں دھکیل دیتے۔ وہ شال سے آنکھیں پوچھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تب اسے احساس ہوا کہ خوف سے ابھی بھی اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اتنی آسان موت؟ وہ سنگ دلی کی حد پر تھا۔ صبا ہمارے دکھ کے اس وجہ چہرے کو دیکھنے لگی جس میں اب طوفان گزرنے کے بعد والے سکون جیسا اطمینان ٹھہرا ہوا تھا۔ آف وائٹ اینڈ نیوی بلو ٹراؤزر شرٹ میں وہ بے حد مکمل دکھائی دے رہا تھا، کسی ریاست کا شہزادہ۔ بعض اوقات خدا کسی کو بظاہر مکمل بنا کر در حقیقت اس میں کتنی بڑی کمی رکھ دیتا ہے، یہ خیال اس وقت ناول کو دیکھ کر آیا تھا۔ ایسا اعزاز تو کسی چاہنے والے شوہر کے ہاتھوں اس کی محبوبہ بیوی کو ملتا ہوگا، وہ مزید کہہ رہا تھا۔ ذہن ابھی تک صبا کی کچھ دیر پہلے والی بے رخی بلکہ بدتمیزی میں اٹکا ابل رہا تھا۔ شوق سے تو اس نے بھی ایسا نہیں کیا تھا، محض وقتی کارروائی کی تھی، بنا سوچے سمجھے کیا جانے والا اقدام، مگر جواباً اسے کسی ناپاک شے کی طرح جھٹک کر پیچھے ہٹ گئی تھی، جیسے اس کی طرف آنا سراہن جرم ہو۔ اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور زحا تو غصہ ہی ہو گئی اور ان کی فائنلی بات ہو گئی اور منگنی اگلی روز ہی رکھ دی۔ چلے کوئی نہیں، جو بھی تھا ہم ضرور جائیں گے منگنی میں اور دیکھیں گے آگے کیا ہوگا، کہیں کوئی ڈرامہ تو نہیں ہو جائے گا۔ چلے کوئی نہیں، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور صبا بیچاری، ہائی مجھے اس کے لیے اتنا برا لگا، وہ 2 بار کھائی میں گرتے گرتے بچی اور اس نے کتنے پیار سے پوچھا نا کہ صبا آپ ٹھیک ہے؟ چلے کوئی نہیں، بٹ اسے اس کا بچانا اچھا نہیں لگا یا پھر وہ شاید ہچکچا گئی۔ چلے کوئی نہیں، اب دیکھیں گے آگے کیا ہوگا، اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹاگرام کو فالو کر لیجیے۔ اب ہم آپ سے کل ملیں گے اور آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔